अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, कल बड़ी पेशरफ 30 इलेक्टेबल्स 30 लोग बलूचिस्तान के बड़े नाम PMLN में शामिल हुए और कहा यह जा रहा है कि बलूचिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक ही दफ़ा में इतनी बड़ी तादाद इंतखाबात से बहुत पहले एक बड़ी पार्टी को ज्वाइन करें और ये एक बड़ी कामयाबी डिक्लेयर की जा रही है। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल भी कमेंट किया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू की कोयटा में, जब वो लश्करी रईसानी से मिले और उसके बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें एक तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि बिलावल मेरे छोटे भाई हैं कि जैसे हैं, इनके साथ मिलकर 16 माह काम किया है और हमें इस हालत को ठीक करना होगा। इल्ज़ाम तराशी करना कोई मुनासिब अमल नहीं है। और एक और फिर उन्होंने बात कही कि रोना धोना, इल्ज़ाम तराशी छोड़कर अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि हमारी सियासत को नुकसान पहुंचा मगर रियासत बच गई, अब सियासत भी बच जाएगी। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया मियां जावेद लतीफ़ साहब ने, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, साबिक फेडरल मिनिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब आपके वक्त का। जावेद लतीफ़ साहब, क्विकली आज जो फैसल करीम कुंडी साहब ने बात की, मैं चाहूँगा वो भी इस तरह सुन लें और फिर बिलावल भुट्टो और की भी दो बातें आपको सुनवाएंगे ताकि फिर एक ही दफ़ा जो है गुफ्तगू शुरू की जाए। जी ज़रा कुंडी साहब का सुनवा दें। जी, हजरत अली का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। जब भी मुस्लिम लीग को जरूरत पड़ी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदके दिल से अहम रोल अदा किया। अब जो नजरियाती बददियानती है वो लोगों को समझ आती है। अब वो जमाने चले गए। उस वक्त वो कहते थे कि ये बाप पार्टी है। तो मैं भी नवाज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बाप को भी बाप मिल गया है, क्योंकि आज आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी कह रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इत्तेहाद से उन्होंने कोई चार्टर साइन किया होगा कि फ्यूचर में जो बलूचिस्तान की लीडरान है वो आपके साथ बलूचिस्तान के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। ये भी जुर्रत का मुजाहरा कर लेते। हमने जो बातें बाप के मुतल्लिक की, जहां पर PDM में हमारी राहें जुदा हुई, माजी की गलतियां जो है उसको हम दरगुजर करते हैं और माफी मांगते हैं और आगे चलते हैं। जो जमात आज ये कह रही है कि हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, आज वो बैसाखियों का सहारा ढूंढ रही है। जी मियां साहब इस पर कमेंट कर देंगे या अगर इजाजत दें तो मैं बिलावल भुट्टो साहब की भी गुफ्तगू सुना दूं छोटी सी, क्या कहते हैं? जी, आपके काबू आए हैं, जो चाहें आप करें। नहीं जावेद लतीफ़ साहब, मैं यकीनन कभी भी इस तरह चाहते हैं इस पे कर लेते हैं। चलें इस पर जरा थोड़ा सा कमेंट कर दें, क्योंकि यकीनन माजी की बातें मैं मतलब वो क्या करनी, लेकिन एक स्टैंड रहा है। और अब फिर ये चीज जब हो रही है, उससे 2 दिन कबल एक इजलास के हवाले से खबर छपती है एक मुस्तनद अखबार में कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि उनको जो उनके ऊपर जो टैग लगाया जा रहा है लाडले का, ये कोई मुनासिब बात नहीं है और वो इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में इतनी बड़ी कामयाबी, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के खदशात जो हैं, जो वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं मुबैना तौर पर लाडला होने के, वो ज़रा तकवीत पकड़ते जाते हैं। मियां साहब क्या कहते हैं? जी, देखें, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो यह है कि इंतखाबात से पहले कोई छोटी जमात हो, बड़ी जमात हो, उसकी ख्वाहिश होती है कि लोग उसको वोट पोल करें। उसकी ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसी तदबीर, कोई ऐसा अलाइंस हो कि उसके मैक्सिमम सीटें मिल सकें। अब जो नवाज शरीफ को हमायत हासिल है अवाम में, जो थी और है, और जिनको नहीं, जो शक था जिनको, उनको 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान का शो नज़र आ गया। उसके बाद क्या कोई ये चाहेगा कि उस जमात के साथ जाए जिसको अवामी हमायत हासिल ना हो? हर एक चाहेगा कि अगर अलाइंस करे कोई किसी से तो उस जमात से करे जिससे उसको वोटों की अक्सरियत मिल सके ताकि वो सीट अपनी जीत सके। इसलिए पाकिस्तान भर में जिस तरह उनको मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो इत्तेहाद भी करना चाह रही हैं, सीट एडजस्टमेंट भी करना चाह रही हैं, हमें ज़्यादा सीटों से ज़्यादा हमें ज़्यादा कंसर्न इस बात से है, और ख़ास तौर पर जो नवाज शरीफ की अप्रोच सोच है वो ये है कि आप छोटे सूबों से छोटी जमातों को कौमी धारे में शामिल करने के लिए एक नेशनल हुकूमत बनाना पड़े
تو وہ بنائیں تاکہ اس گرداب سے پاکستان کو نکالنے میں جتنا جلد ممکن ہو سکے ہم کامیاب ہو سکیں۔ اور جہاں تک آپ نے پیپلز پارٹی کے جس صاحب کی گفتگو سنوائی ہے، تو بھائی بات یہ ہے کہ نظریاتی گفتگو یا نظریات سے بددیانتی مسلم لیگ اور خاص طور پر نواز شریف کا تصور نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا اور کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو۔ ووٹ کو عزت دو کے معنی کیا ہیں کہ آپ آئینی ادارے جو ہیں اپنے آئینی حدود و قیود میں رہیں گے تو پاکستان ترقی کر سکے گا۔ صحیح۔ اب اگر آئینی حدود میں رہنے کا اداروں کے جو سربراہان ہیں وہ کہیں کہ ہم آئینی حدود میں رہنا چاہتے ہیں، ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، اپنے اداروں کے اندر خود احتسابی بھی وہ کرنا شروع کر دیں، تو کیا میرے ادارے نہیں ہیں؟ کیا ریاست کے وہ ادارے نہیں ہیں؟ کیا میں غلیل بردار کٹھے کر لوں، میں پٹرول بم بنا لوں، میں کوئی مسلح جتھے لے کر، کیا پہلے کوئی جدوجہد کر رہا تھا یا آج میں نے وہ بریک کر دی ہیں؟ میں پہلے بھی غیر مسلح تھا، پہلے بھی ایک پرامن جدوجہد سے یہ کوشش کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہوں۔ اور اگر ہمیں کوئی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ نظریاتی ہیں اور ہم نہیں ہیں، تو ان کو یاد ہونا چاہیے کہ پاناما میں اچکن پہن کر سپریم کورٹ کس کی خواہش پہ کون گیا تھا۔ نہ کیا جائے اس طرح، ہم ماضی کو بھلانا چاہتے ہیں، اور ہم نے مساق جمہوریت ان سے کیا تھا جن کو اللہ آج غریق رحمت کرے، جو دوسرا فریق تھا وہ اگر آج زندہ ہوتی تو یقیناً آپ کو یہ سوال کرنے کی یا کسی دوسرے کو یہ باتیں کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی، نہ ہم کر رہے ہوتے۔ مگر ہم آج بھی اسی بات پہ قائم ہیں جو مساق جمہوریت ہم نے کیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابات میں جو کسی کو ووٹ دینا چاہے آزادانہ، منصفانہ، اس کو یہ ماحول ملنا چاہیے، میسر ہونا چاہیے کہ وہ جس کو ووٹ پول کر رہا ہے اسی کا بیلٹ باکس سے نکلے، کسی اور کا نہ نکلے۔ اور کبھی بھی 2018 کا ری پلے نہ ہو کہ آر ٹی ایس کوئی بند کر کے کسی اور کے حق میں نتیجہ لے کر آ جائے۔ صحیح۔ میاں جاوید عزیز صاحب، آپ نے دو جو باتیں کی، میں ذرا تھوڑا سا اس کا، آپ کیونکہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں بات کی، آپ نے کہا کہ نہ آپ لوگوں نے کبھی مسلح جو ہے وہ سیاست کی، نہ اسلحہ اٹھایا، نہ پیٹرول بم بنائے، کچھ بھی نہیں۔ ایک ادارے پر آپ نے چڑھائی کی تھی 1997 میں سپریم کورٹ پر، چلیں وہ بھی ایک ہسٹری کا حصہ ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ پاناما کیس میں انہی کی پارٹی، مساق جمہوریت کا آپ نے کہا کہ انہی کے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اچکن پہن کر سپریم کورٹ چلے گئے، لیکن پھر یوسف رضا گیلانی کے خلاف آپ کی لیڈرشپ بھی گئی تھی سپریم کورٹ میں کالا کوٹ پہن کر، تو وہ بھی ایک معاملات تو ہیں۔ لیکن اب گریجویٹ کرنا ہے، اب آگے بڑھنا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جو بات کی اس میں کوشش کی جائے گی کہ چلو آنے والے دنوں میں ذرا تھوڑا سا بہتر ماحول بنایا جائے، کیونکہ اب پیپلز پارٹی کے خلاف آپ 4 جماعتی اتحاد بنا چکے ہیں سندھ میں، یعنی کہ آپ ان کے ہوم گراؤنڈ پہ ان کو چیلنج کرنے کی ابتدا پہلے کر چکے ہیں۔ بلوچستان تو آپ کل گئے۔ یار بات یہ ہے کہ کوئی ماحول خراب نہ ہم کرنا چاہتے ہیں، نہ انشاءاللہ ہوگا، مگر سیاست میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی پہ بار بار الزام لگاتے جائیں اور دوسری طرف سے خاموشی رہے۔ پھر خاموشی کو انتخابات میں لوگ سمجھتے ہیں یا سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوئی بات میں صداقت ہے کہ ہم اس کا جواب نہیں دے رہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے سندھ کا، تو مجھے یہ کوئی بتائے، اور میں خود اقرار کرتا ہوں کہ ہم نے 15 سال جو سندھ کی طرف توجہ نہیں دی اپنی جماعت کی آرگنائزیشن میں، یا وہاں کی جو صورتحال رہی ہے سیاسی، اس پہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہاں لوگ احساس محرومی کا شکار ہیں، وہاں لوگ آواز دیتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ قومی جماعتیں وہی ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کو جنوبی پنجاب تو کیا سینٹرل پنجاب میں بھی آ کے کام کرنا چاہیے۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ ان کو لاہور میں بھی، ان کو پنڈی میں بھی، ملتان میں بھی، سب جگہ آ کے اپنا نظریہ، سوچ، فکر لوگوں کو بتانا چاہیے۔ لوگ اگر ان کو قبول کرتے ہیں تو یقیناً ان کو ووٹ ملنا چاہیے،
مگر مجھے یہ کہا جائے کہ میں اندرون سندھ میں نہ جاؤں، میں کراچی میں نہ جاؤں، اور اگر میں جاؤں تو کوئی ناراض ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی دوسرے کے لیے ہم دروازے کھولتے، اور میں کون ہوتا ہوں کسی کو پنجاب میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے، اور کوئی دوسرا کون ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بلوچستان یا سندھ میں جانے سے روک سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو ماضی میں ہم کرتے رہے ہیں، ماضی میں ہم استعمال ہوتے رہے ہیں دونوں جماعتیں، اسی لیے ہم نے میثاق جمہوریت کیا تھا، اور اس کے بعد بہت سے پانی بہہ گئے پلوں کے نیچے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو ماضی کو یاد دلائے، بلکہ ہمیں ایسی گفتگو اور اپنا ماضی بتانا چاہیے کہ میں نے ماضی میں اگر لوگوں نے مجھے ووٹ پول کیا تھا تو اس کے بدلے میں نے ریاست کی، قوم کی یہ خدمت کی تھی، اور ہمیں دوبارہ اگر موقع عوام دیتے ہیں تو ہم یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس پہ ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے، نہ کہ ہمیں ایک دوسرے پہ تانا زنی کر کے اور گالی گلوچ کی وہ سیاست جو 4 سالوں میں ہوتی رہی، جس کو ہم دفن کرنا چاہتے ہیں، اور جس کے لیے 14 جماعتوں نے اتحاد بھی کیا تھا کہ یہ گندی سیاست جو ہے، یہ تقسیم کرنے کی جو روش ہے پاکستان کوئی عوام کو، اس کو ختم کر کے پاکستان کو آگے لے کر چلنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے تھے۔ آج بھی ہمیں اس طرح کا بہیو کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ انتخابات یقیناً اپنے اپنے آپ منشور پر لڑیں، اپنے اپنے پارٹی کے نشان پر لڑیں، اپنے نظریے پہ لڑیں، لیکن جو ہے وہ یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق جو ہے وہ ایسے ہی رکھنا چاہیے، تاکہ آئندہ بھی اگر دوبارہ اکٹھے ہوں تو پھر ماضی آپ کو دوبارہ ہانٹ نہ کرے۔ میاں صاحب، کل بلاول بھٹو صاحب نے ایک اور بات بھی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو مشورہ دے رہے تھے کہ وہ 1-2 سیٹوں کے پیچھے دوسرے صوبے جانے کی تکلیف اٹھا رہے ہیں، میرا مشورہ ہے کہ وہ لاہور پر ہی دھیان دیں۔ کوئی پریشانی ہے؟ کیونکہ پہلے کچھ سروے بھی آئے، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ جی ابھی اتنی کوئی مقبولیت پنجاب میں بھی ویسے مسلم لیگ نون کی نظر نہیں آئی۔ دیکھیں، بلاول صاحب کا شکریہ۔ 21 اکتوبر کے جلسے سے پہلے بھی انہوں نے ہمیں جگایا تھا اور کہتے تھے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے جو مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ ہے اس طرح ایکٹیو نہیں ہے، کم از کم کوئی جھنڈے، کم از کم کوئی بینر، کوئی ہینگر، کوئی سٹیکر لگائیں، یہ انہوں نے فرمایا تھا۔ اور 21 اکتوبر کو پھر جس طرح لوگ نکلے اور منار پاکستان کے 30 کلومیٹر دور تک جس طرح جلسہ گاہ بنی ہوئی تھی، اس کے بعد بلاول صاحب کا شکریہ، انہوں نے اس پر ہمیں مبارکباد تو دی، مگر آج جو ہمیں یاد کروا رہے ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات سے پہلے آپ اکا دکا سیٹوں کے لیے دوسرے صوبوں میں جا رہے ہیں، تو میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی نشستوں کے لیے نہیں، نشستوں سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے کہ بلوچستان جیسے صوبے میں جہاں احساس محرومی زیادہ ہے، جہاں علاقائی جماعتیں زیادہ ہیں، ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے، ایک نیشنل حکومت بنانے کے لیے نواز شریف بلوچستان گئے ہیں اور بار بار جائیں گے، تاکہ بلوچستان کو جس پر نظریں ہیں پاکستان مخالف قوتوں کی، وہ ان کو ان احساس محرومیوں کو اجاگر کر کے ان کا فائدہ نہ اٹھا سکیں، بلکہ ہم ان کو قومی دھارے میں شامل کر کے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، بلوچستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان کو اکا دکا سیٹوں سے زیادہ ہم بلوچستان کے عوام کے لیے وہاں گئے ہیں۔ یہ میرا خیال ان کو آج سننے کے بعد اطمینان ہو جانا چاہیے۔ میاں جاوید لطیف صاحب، ایک چیز یہ ہے کہ تو پھر سندھ کا کیا قصور ہے، اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی پر مبینہ طور پر 15 سال وہاں پہ ان کا راج ہونے کے بعد بھی جو ہے حالات کا یہی کہتے ہیں کہ جی وہ اس طرف جو رورل سندھ ہے وہاں پہ وہ ایک سردار اور بس ایک وہ چل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، تو میں وہ اس پر بھی میں چاہوں گا۔ لیکن ایک جو آپ نے بات کی کہ یقیناً اکا دکا سیٹیں نہیں، یہ ایک بڑی بات ہے۔ جو بلوچستان کی لیڈرشپ نے جو زیادہ اپریشیٹ کیا وہ یہ ہے کہ میاں صاحب واپس لندن سے واپس آنے کے بعد
پاکستان آنے کے بعد 21 اکتوبر کے بڑے جلسے کے بعد ان کا پہلا جو پنجاب سے باہر کا دروازہ انہوں نے کھولا وہ بلوچستان کا کھولا. یہ مشورہ اچانک یا یہ کیسے ڈیسائیڈ ہو گیا کہ جی نہیں پہلے یہ، جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ بلوچستان کی محرومیاں ہر حکومت آ کے کہتی ہے، بلوچستان پیکیجز بھی بنتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا بنتا رہا، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پریشانی مشکلات ہیں وہاں پہ. نہیں دیکھیں، کسی کا مشورہ نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف کا دور حکومت، نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں بھی پہلی ترجیح بلوچستان کو ہمیشہ دی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں جو پاکستان مخالف قوتیں کام کرتی ہیں، جس طرح وہاں کی محرومیوں کو اجاگر کرتی ہیں اور پاکستان کے مخالف اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جس طرح کچھ حقیقتیں بھی ہیں وہاں ان کی جو شکایات ہیں ان میں، تو ان کو جس طرح ڈریس کیا جاتا ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کا ایک بازو ہے، اس کو اہمیت نہ دینا زیادتی ہوتی. اور نواز شریف کی آج جو منزل ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کو کس طرح مضبوط اور خوشحال بنایا جا سکے. اب جہاں تک سوال ہے آپ کا کہ آپ سندھ کی محرومیوں کو کیوں نہیں ڈریس کر رہے، تو پھر آپ نے خود ہی بتایا اپنے پہلے سوال میں کہ ہم نے جس طرح وہاں کی علاقائی جماعتوں کو کے ساتھ اتحاد بنا کر وہاں انتخابات کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو یہ تو پھر آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ جو 15 سالوں میں ہم نے غلطی کی، ہم نے اپنی جماعت کے ساتھ زیادتی کی، ہم نے ناانصافی کی وہاں کے لوگوں کے ساتھ، کہ ہم نے ایک قومی اپروچ کے ساتھ ایک قومی جماعت کو، جس طرح ایک علاقائی جماعت مختلف قومی جماعتوں کو جس طرح ہمیں محدود کیا جانے کی خواہش اور کوشش کی جاتی رہی، پنجاب تک، کسی کو سندھ تک اور کسی کو خیبر پختونخوا تک، ہم سمجھتے تھے کہ ان کو موقع دیا جانا چاہیے، صحیح، ان قومی جماعتوں کو کہ وہ دوسرے صوبوں میں جا سکے، نہ کہ ان کو چیلنج ان صوبوں میں ہی دیا جائے جو غیر جمہوری قوتوں کی اپروچ ہے. تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ حالات بہتر ہیں، ماحول بہتر ہے. آج وہ چیز نہیں ہے کہ کسی جماعت کو سکیڑا جا رہا ہو، تو اس لیے ہم سندھ میں جا رہے ہیں اور اگلے جو ہے ان کا دورہ وہ سندھ کا ہی آپ کو نظر آئے گا. صحیح، بالکل. میاں جاوید لطیف صاحب، ابھی مجھے بریک چھوٹی سی لینی ہے، بریک کے بعد ذرا مزید بھی بات کریں گے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہماری میموری جو ہے وہ بڑی شارٹ ہوتی ہے لوگوں کی، وہ حال ہی کی چیزوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں. اور بلاول بھٹو صاحب نے جو الائنس میں رہے پی ڈی ایم کے ساتھ 16 مہینے، اس حوالے سے بھی ایک بات کی کہ اس کی بیس پر کون الیکشن لڑ سکتا ہے کون نہیں، اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میاں جاوید لطیف صاحب، ایک تو آپ کو ایک اچھی خبر میں بھی سناتا چلوں، کیونکہ جس چیز کی بنیاد آپ رکھ کر گئے تھے اس کا دوسرا مرحلہ آج بڑی کامیابی سے طے ہوا. آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات تھے سیکنڈ ٹرانچ کے لیے، جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا جو 70 کروڑ ڈالر کا تھا، وہ آج طے پا گیا. مذاکرات کامیاب ہو گئے، تمام جو تھے ٹارگٹس وہ اچیو بھی کر لیے. اور اب جو یہ بیسکلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ جب تھے پاور میں تو اس کی بنیاد آپ رکھ کر گئے تھے، بڑی مشکل سے آئی ایم ایف کو واپس لے کر آئے تھے. لیکن اب ذرا چلتے ہیں، جو بلاول بھٹو صاحب نے ایک بات کی، یہی جو آپ کی اکٹھی گورنمنٹ تھی 16 ماہ کی، اس حوالے سے وہ ذرا سن لیں. جی، میں اپنا 15 مہینوں کے کردار پہ فخر کرتا ہوں. میں اپنا 15 مہینے کے کردار پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں. آپ شہباز شریف سے پوچھیں، ساکھدار سے پوچھیں، قرون دستگیر صاحب سے پوچھیں، خواجہ سعد رفیق صاحب سے پوچھیں، ایاز صادق صاحب سے پوچھیں، احسن اقبال صاحب سے پوچھیں، کیا وہ اپنا 15-16 مہینے کے کارکردگی پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں؟
جی میاں جاوید لطیف صاحب، ایک بات میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ بڑا کنوینئنٹلی پاکستان پیپلز پارٹی جب جس طرح انتخابات کے قریب جائے گی وہ برڈن سارا جو ہے آپ لوگوں کے اوپر ڈالتے جائیں گے، اور خاص طور پر کیونکہ مہنگائی اور بے روزگاری یہ جو کی منسٹریز تھیں شاید اس وجہ سے. کیا کہتے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب؟ دیکھیں، ابھی ایک بات آپ نے کی ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے. بدقسمتی یہ ہے کہ سچ کوئی سننا نہیں چاہتا اور سچ بولنا نہیں کوئی چاہتا. بات یہ ہے کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا تو ہم مقبولیت کی بلندیوں پہ ہوتے، مگر پاکستان نے جو قیمت ادا کرنی تھی ہم سب کو بھگتنا پڑنا تھا. ہم نے اپنی مقبولیت کو گنوا لیا، مگر ہم نے پاکستان کی سلامتی یا پاکستان کی جو فیوچر تھا، جو ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، جس کی بنیاد پچھلی 4 سال کی حکومت رکھ کے گئی تھی، اگر ہم اس پہ چلتے رہتے تو مقبولیت تو قائم رہتی مگر ریاست سفر کرتی. ہم نے ریاست کو بچا لیا جس کا ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں. تو دوسرا وہ جو کلپ آپ نے سنوایا بلاول صاحب کا، مجھے بلاول صاحب کا بڑا احترام ہے، میرے چھوٹے بھائی ہیں، مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ 16 ماہ کی جو 14 جماعتوں پہ مشتمل حکومت تھی، قومی حکومت تھی، کیا اس کا یہ تمام جو کابینہ کے لوگ تھے وہ الگ الگ اپنی وزارتوں کا جواب دیں گے، یا 16 ماہ میں جو کارکردگی قومی حکومت کی تھی تمام اس کے جواب دے ہوں گے؟ میں نے تو آج تک نہیں یہ سنا کہ کسی کی حکومت ہو اور ایک وزارت کا وہ الگ الگ کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ اس کو دیا جا رہا ہو. میں یہ پہلی دفعہ سن رہا ہوں. مگر اس کے باوجود بھی اگر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وزارت خارجہ کا وہ جواب دیں گے اور باقی وزارتوں کا ہم جواب دیں گے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اور جس پر ہم سینہ تان کے یہ بات کہیں گے کہ ہم نے پاکستان کو بچانے کے لیے بہت سی اور جو ہمارے گناہ نہیں تھے وہ بھی گناہ اپنے سر اس لیے لے لیے کہ اس پاکستان کو کم از کم ٹریک پہ چڑھا کے جائیں تاکہ نگران سیٹ اپ بھی جو ہو اس کو بھی مشکلات نہ آئیں. کہیں یہ نہ ہو کہ ٹریک پہ ہم چڑھا جائیں اور نگرانوں کے دور میں وہ ٹریک سے پھر خدا نخواستہ اتر جائے. بالکل اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو کامیاب مذاکرات ہوئے اور جس کی بیسز آپ لوگ سیٹ کر کے گئے تھے، نو ڈاؤٹ وہ اس وقت بہت مشکل حالات تھے. اب ایک جو سوال سامنے آتا ہے کہ جو 9 اگست یا 8 اگست کی تقریر تھی میاں شہباز شریف صاحب کی، اس میں تو انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کی بہت تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ ان کی بہت کامیابیاں تھیں، اور آئی ایم ایف کا جو ایک بریک تھرو ہوا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ڈپلومیسی میں بہت کوششیں کی. پھر انہوں نے اس حد تک کہے کہ انہوں نے ایک جو منسٹر تھے فیڈرل منسٹر سید نوید قمر صاحب کو ان کہا کہ جی مجھے دے دیں، اور پھر بلاول بھٹو نے بھی بہت تعریفیں کی. تو یہ اس کے فوراً بعد یہ کیوں مطلب ایک دم یہ ایکسپیکٹ تھا کہ جس طرح انتخابات کے قریب جائیں گے تو معاملات اس طرف چل پڑیں گے؟ یہ کچھ سوچ تھی پہلے؟ میں تو کیونکہ کہتا تھا کہ ہوگا ایسے، لیکن اب وہ سننے میں دیکھ رہے ہیں ہم. نہیں، یہ سوال تو آپ ان سے کریں جن کی ہم تعریف کر رہے تھے، اور جو ہمیں آج تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں یہ بھی سوال انہی سے بنتا ہے. ہاں، اگر ہم نے کوئی تنقید ایسی کی ہے، پہل کی ہے، تو آپ یقیناً یہ سوال ہم سے کر سکتے ہیں کہ آپ اس وقت تعریف کر رہے تھے، آج کوئی تنقید کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں، اور جو میں نے پہلے بھی کہا ہے، کہ بھلے یہ 14 جماعتوں پہ مشتمل ایک قومی حکومت تھی، مگر اس کا جو بھی کیا دھرا ہے، تمام پولیٹیکل فورسز جو اس وقت اس قومی اتحاد میں شامل تھیں، ان کے کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ دونوں ان کو فیس کرنا ہوگا، بھگتنا ہوگا. اور جو 4 سال کی حکومت تھی ان کی کارکردگی یا ان کی جو مس مینجمنٹ تھی یا نا تجربہ کاری تھی، ان کا بھی خمیازہ ان کو ملنا چاہیے اور بھگتیں گے وہ بھی لوگ.
صحیح جاوید لطیف صاحب، اب ایک چیز جو آپ بارہا مرتبہ کہتے رہے جب آپ لوگ حکومت میں بھی تھے، جب 14 جماعتوں کا جو الائنس میں، تب بھی آپ کہتے تھے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے ابھی بھی لاڈلا ہے، اور آپ بہت سے سوالات اٹھاتے تھے. اب تو حالات ایسے نہیں ہیں. ایک تو یہ بھی بات مطلب تسلی ہے، اب لیول پلینگ فیلڈ ہے، اب انصاف کے پلڑے برابر ہیں. اور اسی جو کہتے تھے آپ لوگ، رانا ثناء اللہ بھی کہتے تھے کہ بالکل سازگار ماحول ہوگا اور زیرو رسک ہوگا تو میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، اور اب لاڈلا کوئی اب رہ تو نہیں گیا کسی کا؟ نہیں، آج بھی لیول پلینگ فیلڈ مسلم لیگ نون کے لیے نہیں ہے. لیول پلینگ فیلڈ میں تب مانوں جب 2018 میں جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا تھا، جو ذہن سازی نوجوانوں کی گئی، جس طرح ہمیں کرش کرنے کی کوشش کی گئی، کیا آج اس کا تدارک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں کی جا رہی. اور جہاں تک آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کن کن حربوں سے، کن کن ڈیلے ٹیکٹکس سے آپ اس کی کرپشن کو چھپا رہے ہیں؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ الیکشن سر پہ ہیں اور آپ ابھی تک اس کے پینڈنگ کیسوں کا فیصلہ نہیں کر پا رہے ڈیلے ٹیکٹکس کی وجہ سے؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کچھ دانشور، کچھ تجزیہ نگار، کچھ کالم نویس آج بھی جو نواز شریف کو عوامی حمایت حاصل ہے اس کو غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں؟ اور کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے ان کو حمایت حاصل ہے. ہماری سیاسی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. اور اگر آج اداروں میں بیٹھے کچھ لوگ آج بھی اگر یہ کوئی ایسا رول ادا کرتے ہیں جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ پریس کانفرنس کوئی کرتا ہے تو اس کو معافی ہو جاتی ہے، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں نہیں دھلنے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں میرا کیا گناہ ہے، میرا کیا قصور ہے کہ اس کی غلطی کا یا اس کا نزلہ جو ہے وہ میرے پہ گرا دیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات کو ہونے سے پہلے، ان کے نتائج آنے سے پہلے ایک بائی ڈیزائن اس کو متنازع بنانے کی کوشش، خواہش ہے کچھ جگہوں سے جو جمہوری قوتوں کو کبھی مضبوط ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی. اور وہ سوچ ہے جو نواز شریف کو کبھی بھی، وہ 97 ہو، 2013 ہو، جب نواز شریف آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو کسی کی سپورٹ، حمایت حاصل ہے، مگر جب ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے تو اس وقت ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں. یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اس وقت کی بھی باتیں لوگوں کو کہنی چاہیے، کھلے عام سچ بولنا چاہیے. اور آج بھی انصاف کے تقاضے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بھی پورے ہونے چاہیے اور میرے لیے بھی پورے ہونے چاہیے. تو ابھی بھی آپ کا جو خیال ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ہے، جو 2018 میں جو فیلڈ آپ سے چھینی گئی وہ ایک تو واپس نہیں ملی اور آج بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. لیکن ایک تاثر یہ بھی دیا جاتا رہا ہے کہ میاں صاحب کے خلاف کسی کو کوئی سازش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ خود جو ہے کسی بم کو جا کے پیر مار دیتے تھے. مطلب یہ ایک تاثر دیا جاتا تھا. اور وہ مطلب یقیناً ایک نظریاتی لیڈر ہو اور وہ اپنے موقف پر اگر قائم رہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ اس کو ماننا چاہیے. آپ بم کو مارنے کی بات کریں، آپ اس کو گردن پیش کرنے کی بات کریں، آپ اپنی حکومت گنوانے کی بات کریں، اصولوں پہ کبھی سمجھوتا نہیں ہوتا. اس کی بڑی قیمت بھی ادا کیوں نہ کرنی پڑے. اور نواز شریف نے بڑی قیمت ادا کی ہے اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے کی وجہ سے. نواز شریف نے پاکستان کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے آئین قانون کی بالادستی کے لیے. نواز شریف نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے. نواز شریف نے بہت بڑی قربانی دی ہے کارگل پہ کمیشن نہ بنا کے.
جاوید لطیف صاحب، آپ نے جو ابھی تین چار باتیں کر لی، میرے خیال میں یہ کافی ہیں. جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں مبینہ طور پر میاں نواز شریف صاحب پر لاڈلے ہونے کے، یہ تو جو آپ نے باتیں کی ہیں یہی کافی ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کبھی بھی کسی کے لاڈلے ہو ہی نہیں سکتے. وہ صرف اور صرف عوام کا لاڈلا بننا چاہتے ہیں، اور وہ صرف اپنے نظریات کی وجہ پہ. دیکھیں بات یہ ہے، یہ میری ریاست ہے، ادارے میرے ریاستی ادارے ہیں. میں کس طرح سوچ سکتا ہوں کہ میں اپنی ریاستی اداروں پہ پیٹرول بم پھینکوں، مسلح ان کے خلاف کوئی ایکشن کروں؟ میں ریاستی اداروں کو پرامن رہتے ہوئے ریاستی اداروں سے نہ پہلے مجھے گلا تھا نہ آج ہے. مجھے ریاستی اداروں میں بیٹھے ہوئے چند وہ لوگ جو اداروں کو بدنام کرتے ہیں، جو آئین قانون سے خود کو ماورا سمجھتے ہیں، ہم نے ہمیشہ ان کے متعلق بات کی. اور آج بھی کیا سپریم کورٹ جیسے ادارے میں آج فیض آباد دھرنے کے حوالے سے باتیں نہیں ہو رہی؟ کیا 9-10 مئی کے سہولت کاروں کو ایک ادارے نے خود احتسابی کر کے اس پر ایکشن نہیں لیا تھا؟ یہی بات میں کرتا تھا. اور ہر ادارے میں احتساب کا ایک طریقہ کار موجود ہے. اگر ادارے اپنے اندر خود احتسابی کر لیں تو نہ آپ کو بات کرنے کی ضرورت پیش آئے، نہ مجھے کرنے کی پیش آئے، اور پاکستان ترقی کی منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھے. میاں صاحب چلیں، اب یہ تو آپ نے بتا دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا مزید کوئی الائنسز، مزید استحکام پاکستان پارٹی، چلیں اس پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں بھی بڑے الیکٹیبلز ہیں. ساؤتھ پنجاب کا ان کے کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بھی خاموشی ذرا ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے اسی وجہ سے ہے کیونکہ آئی پی پی بن گئی جہانگیر خان ترین کی وجہ سے. تو اب کیا پی ایم ایل این بھی پنجاب کے اندر بھی کچھ اس قسم کی کوئی چاہے گی کہ ان جماعتوں، کیونکہ وہ بھی تو ابھی بہت چھوٹی سی جماعت ہے نا، ابھی کل بنی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب بھر میں ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی انتخابی اتحاد ہم کرنے جا رہے ہیں اور نہ ہی کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. جہاں تک دیگر 3 صوبوں کا تعلق ہے تو جس طرح جماعت کو 2018 سے پہلے سے، بلکہ میں یہ کہوں گا 2014 سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا مسلم لیگ کو توڑنے کا، کمزور کرنے کا، اور جس طرح 6 سال اس پہ کام ہوتا رہا، اس کے بعد ہماری مجبوری تھی کہ دیگر 3 صوبوں میں الائنس کریں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، تاکہ ان علاقائی جماعتوں کو قومی ادارے میں شامل کر سکیں اور قومی جماعتوں کو اتنا موقع، اتنی سپیس دے سکیں کہ وہ نیشنل جماعتیں کہلا سکیں. تو ہمیں پہلے ہی پنجاب کے اندر ایک سیٹ پہ 6-6 7-7 لوگ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. تو ہم اپنی جماعت کے لوگوں کو چھوڑ کے کیسے ممکن ہے کہ کسی اور کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکیں گے؟ اس لیے ہم پنجاب میں کہیں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا تصور بھی نہیں کر سکتے. طارق بشیر چیمہ صاحب کے حوالے سے خبر چل رہی تھی کہ نون لیگ جو ہے وہ کاف لیگ کے ساتھ کوئی 2 سیٹوں کے اوپر معاملات طے کرے گی. چوہی شجاعت صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے. دیکھیں جو ابھی تک کی صورتحال ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے. 1-2 سیٹیں جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں یہ میری ڈومین نہیں ہے، یہ پارٹی قائد نواز شریف ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. بالکل میدان سجے گا پھر پتہ چلے گا. لیکن کوئکلی ایک چیز جاتے جاتے میاں صاحب میں چاہوں گا اگر آپ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کی جو کلیمز ہیں سندھ پہ تو چلو جو بھی ہے وہ پتہ لگے گا. ابھی وہ 30 نومبر کو بلاول صاحب جو ہے بلوچستان جا رہے ہیں، کوئٹہ جا رہے ہیں. تو آپ کو اب کیا لگتا ہے کہ میجر ملائی تو، معذرت سے برا نہ رہیے گا، ملائی تو آپ لوگ کل لے گئے، اب ان کے لیے کچھ بچا ہے وہاں پہ؟ جاوید لطیف صاحب یہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 15 سال ہم نے اندرون سندھ، جی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 15 سال ہم اندرون سندھ میں محض اس لیے نہ گئے
کہ ایک جماعت کو محدود کیا جا رہا ہے، قومی جماعت کو سندھ تک. ان کو اور کوئی چیلنج ہماری طرف سے نہیں جانا چاہیے، ان کو اتنی اسٹرینتھ ملنی چاہیے کہ وہ قومی جماعت رہے. آج کا جو حالات ہیں، آج کا جو ماحول ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قومی جماعت کو محدود کیا جا رہا ہو. ہمیں خوشی ہوگی وہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب میں اپنے لوگوں سے رابطہ کر کے اپنا منشور، اپنا پلاننگ دیں، لوگ ان کو جوائن کرتے ہیں، ہمیں خوشی ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے لیاقت شہوانی، سابق اسپوکس پرسن بلوچستان گورنمنٹ، اور ہمارے بیورو چیف کوئٹہ خلیل احمد صاحب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا لیاقت شہوانی صاحب، سابق ترجمان ہیں بلوچستان حکومت کے، پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں. بہت بہت شکریہ لیاقت شہوانی صاحب، آپ نے مجھے اسلام آباد اسٹوڈیو میں ٹائم دیا. خلیل احمد صاحب ہمارے بیورو چیف کوئٹہ کے، 92 نیوز کے، بہت بہت شکریہ خلیل احمد صاحب آپ کے وقت کا بھی. خلیل سے ذرا آج کی کوئی تازہ خبر لے لیتے ہیں. پہلے خلیل، کیا کوئی لیٹسٹ بڑی خبر، مزیدار خبر؟ کیونکہ آج میاں شہباز شریف صاحب نے بھی میڈیا سے بات کی اور کل 30 لوگ جوائن کر گئے، کوئی چھوٹا نمبر تو نہیں ہے. تو یہ ایک دم اتنی بڑی پیش رفت بلوچستان کے لیے پہلے میں نے اتنی بڑی کوئی نہیں دیکھی ہوئی. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل بڑی خبر تو یہ ہے کہ بلوچستان کے ایک بہت بڑے گھرانے نواب ریحسانی کے جو چھوٹے بھائی ہیں نواب زادہ لشکری ریحسانی، انہوں نے بھی حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون جوائن کریں گے. اور آج میاں شہباز شریف جو مسلم لیگ نون کے صدر مرکزی، وہ صبح سویرے جو ہے وہ ساراوان ہاؤس پہنچ گئے اور پھر وہ ناشتہ بھی انہوں نے وہیں کیا. اور انہوں نے باضابطہ طور پہ نواب زادہ لشکری ریحسانی کو دعوت دی کہ وہ پارٹی میں شمولیت کریں اور ان کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. کچھ دیر ان کی بات چیت میں نواب اسلم ریحسانی جو کہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی ہیں، وہ بھی شامل رہے. اور بعد میں جب میڈیا سے ٹاک کیا تو باضابطہ طور پہ نوابزادہ لشکری ریحسانی نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کو جوائن کریں گے. اور کل انہوں نے ایک مشاورتی اجلاس بلایا اپنے دوستوں کا، اس میں وہ انہیں آگاہ کریں گے اور اس کے بعد وہ لاہور جائیں گے جہاں وہ میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے اور باضابطہ طور پہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں گے. اور ایک جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ انہیں مسلم لیگ نون میں ایک اہم ذمہ داری دی جا رہی ہے، اب یہ مرکز میں دی جاتی ہے، صوبے میں. تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ اس سے جو ہے آپ اندازہ لگائیں کہ مسلم لیگ نون کے جو فضا ہے وہ کتنی سازگار ہے کہ ایک اور بہت بڑا گھرانہ اور نوابزادہ لشکری ریحسانی اپنے ساتھ جو ہے کافی لوگوں کو لے کر جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گے، جس سے اب نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون کا کوئی بلوچستان میں مقابلہ کر سکے. کل ہم نے دیکھا کہ 30 لوگوں نے جو ہے مسلم لیگ نون میں شمولیت کیا اور جس میں تقریباً 18 کے قریب جو ہے الیکٹیبل تھے، جو صوبائی اسمبلی کا میں دیکھ رہا ہوں 20 سال سے کہ وہ کبھی الیکشن نہیں ہارے اور وہ اپنی سیٹیں نہیں ہارے، وہ ہمیشہ جیتتے ہوئے آئے، چاہے کسی بھی پارٹی میں ہو. باپ پارٹی میں ان کی ایک بڑی تعداد تھی گزشتہ انتخابات میں، اور اب وہ سب مسلم لیگ نون میں جو ہے وہ شفٹ ہو گئے. اور جو کل میں نے آبزرو کیا کہ میاں نواز شریف اور جو مسلم لیگ نون تھی ان کی زیادہ تر توجہ تھی وہ مسلم لیگ جو قومی اسمبلی کے ارکان اسمبلی ہیں جن کے پکی سیٹیں ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے ترجیح دی جا رہی تھی، جیسے سردار فتح محمد حسنی ہے، دوستین ڈونکی ہیں، اس کے علاوہ خالد مکسی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جمالی خاندان سے تعلق رکھنے والے جو پچھلی دفعہ پی ٹی آئی سے قومی اسمبلی کا جو الیکشن جیتے تھے، تو ان کو کافی مطلب توجہ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے جو نیشنل اسمبلی کی سیٹس کی جیت سکتے ہیں ان کی طرف توجہ ہے. لیاقت شہوانی، آپ نے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے پہلے کوئی ایک پریڈکشن کی تھی، ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کہا تھا، اس وقت ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یہاں پہ شاید میاں نواز شریف صاحب کے آنے کے فوری دیر کی بات ہے، لیکن یہ ہوائیں ایک دم بدلی ہیں. یہ کیا کیسے ہوا؟
دیکھیں میاں صاحب کیونکہ پہلے مجھے جو یاد پڑتا ہے اتنی توجہ پی ایم ایل این نے کبھی بلوچستان کی طرف دی نہیں تھی. ناٹ اونلی پی ایم ایل این بلکہ قومی سطح کے کسی بھی لیڈر نے بلوچستان کو توجہ اس طرح نہیں دیا. اور پہلی بار یہ ہوا کہ میاں صاحب اپنے گھر لاہور سے نکلتے ساتھ ہی وہ کوئٹہ چلے گئے, ورنہ کوئٹہ جو ہے ان کے لسٹ میں لاسٹ پریارٹی ہوا کرتی تھی, ان کے پیپلز پارٹی کے, پی ٹی آئی کے, سب کے. اور یہ بڑا ایک پازیٹیو جیسچر ہے بہرحال جس کو بلوچستان کے عوام نے بڑا ریسیو کیا, ویل ریسیو, کہ میاں صاحب لاہور سے نکلتے ہی کوئٹہ تشریف لائے. گجرات نہیں گئے, فیصل آباد نہیں گئے, پشاور نہیں گئے, کراچی نہیں گئے, کوئٹہ ہے. اس سے یہ میسج بھی مل رہا ہے کہ اسلام آباد میں جو نیکسٹ گورنمنٹ بنے گی وہ جو ہے بلوچستان کے معاملات حل کرنے میں سنجیدہ ہے, بلوچستان کے ایشوز کو سالو کرنے میں سنجیدہ ہے. ایک نیا ایک ڈائنامک اور ڈائمنشن نظر آ رہا ہے. اور میاں صاحب کے جانے سے گو کہ وہ گئے تھے جو الیکٹیبلز ہیں ان کو پی ایم ایل این میں شامل کرنے کے لیے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میاں صاحب بلوچستان میں اپنے جو نظریاتی ساتھی ہیں وہ 3 شخصیات کو گردانتے ہیں, ڈاکٹر مالک بلوچ, مرحوم حاصل بزنجو صاحب اور محمد خان اچکزئی صاحب. اور ان تینوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے نہیں. اپنے کسی ساتھی کو انہوں نے کبھی نظریاتی اس حوالے سے اس کا اظہار نہیں کیا, یا پھر میرے نوٹس میں نہیں, کوئی نون کا کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا. تو اور ڈاکٹر مالک بلوچ کو انہوں نے یہ جو نئی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں کیا یہ لوگ اپنی جو رسپیکٹو پارٹیز جس کو پہلے ریپرزینٹ کر رہے تھے اسی کے فلیگ کے انڈر الیکشن لڑیں گے یا مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ لڑیں گے؟ کیونکہ یہ ایک اور پھر اس پر جو بلوچستان کی عوام ہے اس کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ الیکٹیبل جو مسلم لیگ نون کو جوائن کر رہے ہیں اوورآل عوام اس کو بہتر نہیں سمجھتی. عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ وہ الیکٹیبلز ہیں جو ہر دور میں عوام کے رخ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں. اب میاں صاحب کے آنے کے ساتھ ہی ایک جو ماحول بنا ہے کہ ان کے معاملات درست ہو گئے ہیں اور نیکسٹ وہ پرائم منسٹر ہوں گے, تو الیکٹیبلز نے ان کی پارٹی کو جوائن کرنا شروع کر دیا. اس سے پہلے جو ہے 6-8 مہینے پہلے پیپلز پارٹی کے لیے ایک آواز چلی تھی اور کافی الیکٹیبلز نے انہیں بھی جوائن کیا. لیکن کل جو ریسنٹلی جنہوں نے پی پی جوائن کیا تھا 2 الیکٹیبلز واپس انہوں نے پارٹی چھوڑ کے مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھی جو نیشنل پارٹی ہیں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب, وہ بھی کل ان سے ملنے گئے تھے. وہ ان کے کولیشن پارٹنر رہیں گے اور انہوں نے کل اناؤنس بھی کیا کہ ہم ان کے اتحادی ہیں. پشتونخوا میپ کے ان کے سابق اتحادی وہ بھی ساتھ آئے ہیں, تو وہ اپنے پارٹی پلیٹ فارم سے ہی الیکشن لڑیں گے. لیکن بعد ازاں وہ بلوچستان میں جو نیکسٹ کولیشن گورنمنٹ بننے جا رہی ہے وہ تو الائنس میں جانا از نتھنگ, وہ تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن باقاعدہ طور پر پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ لڑنا اس کو شاید بلوچستان کی عوام جو ہے وہ شاید اتنا پسند نہیں کرے گی. جو الیکٹیبلز ہیں ان کا الیکٹیبلز کی جو اس سیاست ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اب تو پورے پاکستان میں اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ لوگ پارٹیاں بدل کے کسی نئے پارٹی کے پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں. اس میں کل 30 لوگوں میں 15 سابق پارلیمنٹیرینز ہیں جن میں 8 کا تعلق جو ہے باپ پارٹی سے ہیں جو ایم پی ایز رہے ریسنٹ پاسٹ میں. ایک پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے جمالی صاحب وہ چھوڑ کر آئے ہیں, اور ایک پیپلز پارٹی کا ایم پی اے سابق اور ایک سابق سینیٹر سردار فتح محمد حسنی وہ بھی شامل ہوئے ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ شاید کچھ لوگ اور بھی شامل ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 30 نومبر کو بلاول صاحب بھی کوئٹہ تشریف لا رہے ہیں, ان کا جلسہ ہے. انہوں نے بھی کچھ جو ہے ٹارگٹ ضرور کیا ہوگا, وہ بھی اینٹ کریں گے. بچے کتنے الیکٹیبلز ویسے یہ بھی آپ بتائیے. کچھ باپ میں بچ گئے ہیں, اچھا کچھ باپ میں رہ گئے ہیں. صادق سجانی صاحب ہیں, سارے نہیں گئے ادھر, نہیں سارے نہیں, اچھا کچھ رہ گئے ہیں باپ میں بھی. اب دیکھتے ہیں کہ وہ باپ کے ہی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے ہیں. دوسرا جو ہے حاجی لشکری رحسانی صاحب, ان کا تعلق پہلے پی ایم ایل این سے رہا, پھر انہوں نے بی این پی جوائن کیا, پھر وہاں پر ان کے کوئی اختلافات ہوئے. گزشتہ 2-2.5 سال وہ انڈیپینڈنٹ اپنے طور پہ ایکٹیویٹیز کرتے رہے. شاید خاقان عباسی صاحب کے جو ایمرجنگ پاکستان ہے اس پلیٹ فارم سے بھی ایکٹیو رہے. اور پچھلے سال ان کی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ لندن میں بھی ملاقات ہوئی. ریسنٹلی شہباز شریف کے ساتھ بھی 4 دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی. اور شہباز شریف صاحب نے ایک بہت بڑا جیسچر دیا ہے کہ باقی سارے لوگ تو سرینا ہوٹل میاں صاحب کے ساتھ ملنے آ گئے تھے, لیکن جو ہے سارا ہاؤس وہاں پر ان سے ملنے چلے گئے. نواب اسلم رحسانی صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. نواب صاحب چونکہ انہوں نے ریسنٹلی جمعیت علماء اسلام جوائن کیا ہے. لشکری صاحب جو ہے وہ پی ایم ایل این جوائن کرنے جائیں گے. بالکل صحیح. خلیل, کل گزشتہ روز کے حوالے سے ہمیں یہ اطلاعات ملی کہ جو بلوچستان کا جو لوکل میڈیا تھا ان کو شاید پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے ملاقات کا ایکسیس نہیں مل سکا. اس میں کتنی سچائی ہے؟
بالکل اس میں 100% سچائی ہے. میاں صاحب 2 دن جو ہے وہ کوئٹہ میں رہے لیکن ان کے قریب نہیں پٹکنے دیا گیا. جو لوکل جرنلسٹ تھے کہ وہ ان سے کوئی بات کر سکتے, اتنی سخت سیکیورٹی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ہمیں لوکل میڈیا کے ساتھ ساتھ کوئی جو مسلم لیگ نون کے کارکن تھے, نظریاتی کارکن جو کہ 30 سال سے اس پارٹی کے ساتھ ہیں, یقین کریں ہزاروں کی تعداد میں وہ گیٹ کے باہر موجود رہے اور ان کو اندر نہیں آنے دیا گیا. اور بہت سے جو پرانے مسلم لیگی ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ جب وہ پارٹی مشکل حالات میں تھی تو ہم اندر تھے, اور آج جب اچھے حالات آئے تو ہم باہر ہو گئے اور جو نئے آنے والے وہ اندر ہو گئے. تو اس پہ کافی کرٹیسزم ہو رہا ہے. اور کل باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اپنے ساتھ اسلام آباد یا لاہور سے رپورٹرز لے کے آئے تھے جن کو سیرینا ہوٹل میں اسٹے دیا گیا تھا, اور وہیں سے وہ سب کچھ جو ہے ان کو مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے ان کو دے رہی تھی, اور ہم مقامی صحافی دھکے کھاتے رہے. کس مشکلات سے ہم نے یہ کوریج کی. جو چیزیں ہمیں پتہ تھی, جو ڈائنامک ہمیں پتہ تھے, وہ تو اسلام آباد سے آنے والے رپورٹرز کو نہیں پتہ. صحیح, لیکن خلیل مجھے بتائیں, آج صبح جب میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تو آپ لوگوں نے اس بات کا پروٹیسٹ کیا ان سے کہ جی یہ کیا طریقہ تھا کہ ہمیں لوکل میڈیا کو آپ لوگوں نے ایکسیس نہیں دیا؟ بالکل اس کا ان سے کویشچن کیا گیا کہ یہ تو بالکل جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ستیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے, اور آپ اس دفعہ جو ہے اپنے ساتھ جو ہے وہ میڈیا کی ٹیم اسلام آباد سے لے کے آئے اور ہمیں بالکل ایکسیس نہیں دیا جا رہا. اور ہم انتہائی شکر گزار ہیں نوابزادہ لشکری رحسانی کے کہ انہوں نے سارا عوان ہاؤس میں آج لوکل میڈیا کو ایکسیس دیا, اور وہاں پہ باقاعدہ ہم نے کوریج کی اور میڈیا کی جو DSNGs لگائیں اور وہ ان کی پریس کانفرنس ہم نے دکھائی. یقین کریں 2 دن سے DSNGs کو جو ہے وہ ہوٹل کے باہر رکھا گیا, اندر ان کو آنے کی اجازت ہی نہیں تھی. اور ہم تمام لوگ جب دیکھا کہ یہ لوکل میڈیا کے ہمارے رپورٹرز نے کوشش کی, ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا تھا. بڑی مشکل سے 6-7 لوگ اندر گئے. لوکل میڈیا کا کوئی سیکیورٹی ایشو تو نہیں ہو سکتا؟ کیوں خلیل, لوکل میڈیا کا سیکیورٹی ایشو تو نہیں ہو سکتا تھا؟ کوئی سیکیورٹی ایشو نہیں تھا, بس یہی تھا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے حالات ہیں اور کویشچن آنسر میں بہت سی چیزیں ادھر ادھر ہو سکتی تھی, لہٰذا میاں صاحب یہ فیصلہ کر کے آئے تھے کہ انہوں نے کوئٹہ میں جو ہے لوکل میڈیا سے کوئی بات نہیں کرنی. اس وجہ سے جو ہے میں نے بتایا کہ بالکل لوکل میڈیا کو کہیں نہیں چھوڑا گیا. ان کا جو آج ورکر کنونشن تھا وہاں نہیں چھوڑا گیا, کل جتنی ملاقاتیں ہوئی اس میں نہیں چھوڑا گیا, کل جب انہوں نے الیکٹیبل سے ملاقاتیں کی تو وہاں بھی ہمیں نہیں چھوڑا گیا. اور ہم جو ہے گیٹ کے باہر جتنے بھی خلیل بالکل آپ بتا چکے ہیں, صحیح, آپ تو اس بات کا جواب دے چکے ہیں کہ بلاول صاحب کچھ لوگ ہیں. اب مجھے بتائیں کہ بگٹی مثلا شاہزین بگٹی, ان کے پاس بھی MNA فیڈرل منسٹر بھی رہے, کیبنٹ میں تھے, وہ لوگ کیا ڈیسائیڈ کریں گے؟ ان کی اپنی جماعت ہے جمہوری وطن پارٹی. ایک MNA تھا ان کا شاہزین بگٹی, اور ان کے چھوٹے بھائی جو ہے نا گوارم بگٹی, وہ MPA تھے اور منسٹر. میرے خیال وہ اپنے ہی پارٹی ٹکٹ پہ جو الیکشن لڑیں گے, اور پھر جو نیکسٹ گورنمنٹ بنے گی اس کے بعد سوچیں گے کہ وہ کس, میرے خیال زیادہ نہیں سوچیں گے, اس کا حصہ بنیں گے. فیڈرل میں بھی اور ظاہر ہے دونوں میں ان کا وہ گورنمنٹ میں جانا جو ہے اس کو پریفر کریں گے. ہوا کیا تھا جب آج سے کوئی 2.5-3 مہینے پہلے, ابھی حکومت نہیں گئی تھی, 9 اگست سے پہلے کی بات ہے, پرابلی جولائی کی, باپ پارٹی کے کچھ لوگ آئے اور اس وقت اطلاعات یہ تھیں کہ شاید یہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کرنے جا رہے ہیں, اور بہت گرم تھی خبر. اوور نائٹ چیزیں اس وقت بدل گئی تھیں, اور پھر ہم نے دیکھا کہ کل جس طرح ایک سب سے زیادہ انحصار باپ پارٹی پہ کیا جا رہا تھا. دیکھیں یہ ہوتا رہا ہے کہ جب الیکٹیبلز کو بلوچستان میں یہ لگتا ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر فیڈرل گورنمنٹ کسی جماعت کی بننے جا رہی ہے, وہ سب اسی کی طرف رخ کر لیتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں. کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ میاں صاحب کے آنے کے ساتھ ہی سب کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ اگلے وزیر اعظم ہیں, کہ ان کے معاملات درست ہو گئے ہیں اور وہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے. اور پھر یکا یک جتنے الیکٹیبلز ہیں انہوں نے جو ہے اپنے تمام وفاداریوں کا رخ جو ہے. شہباز شریف تو آج کہہ رہے تھے کہ جس کو عوام ووٹ دے گی تو پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون وزیر اعظم بنے گا, کس کی حکومت ہوگی. تو یہ بلوچستان والوں کو پہلے کیسے پتہ لگ جاتا؟ شہباز شریف صاحب نے صحیح کہا کہ جس کو عوام ووٹ دے گی وہی پرائم منسٹر بنے گا. اور بلوچستان کی جو الیکٹیبلز ہیں یہ اپنے کام میں بڑے ماہر ہیں, ان کو بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ نیکسٹ گورنمنٹ کس کی بننے والی ہے. ایون
یہ آزاد جیتنے کے بعد بھی پھر دیکھتے ہیں کہ فیڈرل میں گورنمنٹ کس کی چلیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر یہ اس وقت تک مطلب یہ پہلی دفعہ مطلب ہو رہا ہے باقاعدہ طور پر اتنا بڑا نمبر جو ہے لوگوں کو جوائن بھی کر جائے. میں خلیل سے ایک چھوٹا سا کویسچن لے لوں پھر میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. خلیل، یہ جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی ڈکلیئر بھی کر رہی ہے کنٹینیوسلی یہ نواز شریف صاحب لاڈلے ہیں اس وقت، اور نواز شریف صاحب نے ایک جلسے اپنے میٹنگ میں یہ بھی کہا کہ یہ ٹیگ مجھ سے اتر جانا چاہیے کیونکہ وہ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، ووٹ پر یقین رکھتے ہیں، یہ لاڈلا اور لاڈلا ہونا یا نہ ہونا اس پر یقین نہیں رکھتے. تو پیپلز پارٹی کا جس طرح 30 نومبر کو کہہ رہے ہیں کہ جی جلسہ کرنے آ رہے ہیں بلاول، تو ان کے پاس اب کتنا روم اویلیبل ہے بلوچستان میں؟ دیکھیں، پہلے جب ایک جیسے کہ شاہوانی صاحب نے بتایا کہ ایک ہوا چلی اور بلوچستان کا ہر الیکٹیبل یا جو جس کے جیتنے کے چانسز تھے وہ جو ہے نا انہوں نے پیپلز پارٹی کا رخ کر لیا. اور ہر دن ہم دیکھ رہے تھے کہ کراچی میں جو ہے نا آصف زرداری صاحب سے ملاقاتیں ہوتی تھیں اور پھر لوگ پیپلز پارٹی میں شمولیت کرتے تھے. پھر انتہائی اس ٹائم ہم نے جب پوچھا تو پھر ان کا یہی کہنا تھا کہ بھائی آئندہ دور شاید پیپلز پارٹی کا آ رہا ہے. لیکن بعد میں جو ذرائع ہیں ان کے مطابق وزیر اعظم اس وقت میاں شہباز شریف تھے اور انہوں نے پھر شکایت کی تھی مقتدر حلقوں سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے بعد کا نوٹس لیا گیا اور اس کے بعد یہ جو ہے چیزیں رک گئی، لوگ پیپلز پارٹی میں جانا رک گئے. اور اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کی ہوا چلی اور میاں صاحب واپس آئے. تو یہ پاکستان بلوچستان کی تاریخ کی سب سے بڑی شمولیت تھی کہ 30 کے قریب جو لوگ ہیں، جس میں نیشنل پارٹی کے لوگ تھے، بلوچستان نیشنل پارٹی کے لوگ تھے، باپ پارٹی کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، وہ سب کے سب وہ اس میں شامل ہو گئے. تو اب بلاول بھٹو آ رہے ہیں 30 کو، یوم تاسیس کا جلسہ ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا بچتا ہے اور کون شمولیت کرتا ہے. تاہم کل جو باپ پارٹی کے وفد نے ملاقات کی اس میں بھی الیکٹیبلز ہیں، مکسی صاحب ہیں، بھوتانی صاحب ہیں، جان جمالی صاحب ہیں، سنجرانی صاحب ہیں. وہ تو باپ پارٹی کے ٹکٹ سے جو ہے الیکشن لڑیں گے اور ان کا آئندہ الائنس مسلم لیگ نون سے ہی ہوگا بلوچستان. صحیح. شاہانی صاحب کوئکلی ایک کمنٹ چاہیے. نظریاتی سیاست کا ہم بہت سنتے تھے اور بڑے بڑے نظریاتی لیڈرز کی آواز آتی تھی ہمیں بلوچستان سے. تو اب نظریاتی سے زیادہ جو ہے نظر آتی جماعت جو ہے لوگوں کو چاہیے وہ جماعت جو پارلیمان میں گورنمنٹ میں نظر آتا ہو. الیکٹیبلز کا ان کی طرف رجحان زیادہ فیئر انف کہ عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے. انڈیویجولی کیا پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں نا، نیشنل پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، پشتونخوا میپ ہے، JUIF ہے، وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. اور الیکٹیبلز آج کی نہیں ہے، زیادہ سردار نواب یہ اوور دی ایئرز یہ الیکٹیبلز ہیں اور مختلف پارٹیز میں یہ رہے ہیں. الیکشن کے بعد کسی کو جوائن کرنا، الائنس میں جانا، دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. لیکن جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ پہلے بھی کرتے رہے، یہ کوئی نہیں، پہلے بھی کرتے رہے، بالکل کرتے رہے. چلیں پیپلز پارٹی کا بھی جب ہوگا تو اس کے بعد پھر ہم آپ کو تکلیف دیں گے. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.